बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप दुनिया न्यूज़ पर देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन द फ्रंट। मैं हूं सलमान हसन। कामरान शाहिद साहब जो हैं वो अभी कुछ देर के बाद यहाँ पर मौजूद होंगे। ट्रैफ़िक आज शहर की ज़्यादा थी। लाहौर आपको पता है कि इस वक्त आलूदा तरीन शहरों में उसका शुमार जो है वो दूसरे नंबर पे हो रहा है, और उसकी एक वजह जो है वो ट्रैफ़िक भी है, और इसी ट्रैफ़िक की वजह से कामरान शाहिद साहब इस वक्त थोड़ा सा स्टक हो गए, लेकिन इंशाल्लाह थोड़ी देर में मौजूद होंगे। प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। और नाज़रीन, आज एक बार फिर हमने देखा कि अफसोसनाक वाक़यात जो हैं वो पेश आ रहे हैं, और दहशतगर्दी की वो लहर जो कि पिछले कुछ अरसे से शुरू हुई है, और इसमें हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो हमारे अफवाज पाकिस्तान हैं वो मुस्तैद हैं, और वो जानों के नजराने पेश करके हमारे लिए आसानियाँ ही आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। हमारे अफवाज पाकिस्तान के जवान जब जागते हैं तो हम सुकून की नींद सोते हैं, और इसी की मिसाल हम देख रहे हैं कि आए दिन हमें देखने को मिल रही है। आज इंतहाई एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, और वादी तीरा में ऑपरेशन के दौरान हमने देखा कि लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 4 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। जाम शहादत उन्होंने नोश किया है। 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया है। बताया गया है कि ऑपरेशन के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर की क़यादत में दस्तों ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया, जिसके नतीजे में ये दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए, और शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान बहादुरी से लड़ते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 4 जवान वतन अजीज़ पर कुर्बान हो गए। शहीद होने वालों में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर, नायक खुशदिल खान, नायक रफ़ीक खान और लांस नायक अब्दुल कादिर शामिल हैं। और ISPR ने ये कंफर्म किया है कि जी दहशतगर्दी की जो लानत है इससे हम छुटकारा हासिल करके ही रहेंगे, और हमने किसी हद तक छुटकारा हासिल कर लिया था। ये पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि अचानक एक लहर आई है। अभी आपने 3 और 4 नवंबर को भी देखा कि इसी तरह के वाक़यात पेश आए। गवादर में पसनी से उड़माड़ा जाते हुए जो 2 गाड़ियाँ थी सिक्योरिटी फोर्सेस की, उनको निशाना बनाया गया, घात लगाए दुश्मनों की जानिब से, और उसमें भी अफवाज पाकिस्तान का नुकसान हुआ था। और फिर उसके अगले ही रोज़ हमने देखा कि 4 नवंबर को जो है वो एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जब हमने देखा कि पाकिस्तान की जो मियाँ वाली एयरबेस है फ़ज़ाइया की, उसको निशाना बनाने की कोशिश की गई। कोशिश मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो कोशिश नाकाम हुई, और उसमें नुकसान सिर्फ इतना हुआ कि जो कि पहले से ग्राउंडेड तैयारे थे उन तैयारों को नुकसान पहुँचा सके वो दहशतगर्द, जो कि जहन्नुम वासिल हो गए। 9 के 9 दहशतगर्द जिन्होंने अपने मज़मूम मकासद के लिए एयरबेस पर हमला आवर होने की एक कोशिश की थी, वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई। फिर हमने देखा कि उसके बाद एक और सिलसिला शुरू हुआ था इन वाक़यात के बाद, कि जिस साइबर स्पेस पर भी अफवाज पाकिस्तान को, उनके अफसरान को, एहलकारों को निशाना बनाने की एक अफसोसनाक और एक बहुत ही एक निचले दर्जे की कोशिश जो है वो की गई, लेकिन उसको भी फौरी तौर पे काउंटर किया गया। लेकिन कुछ इंकशाफात सामने आए, और वो इंकशाफात ये जो माजी में भी सामने आते रहे हैं। हमने देखा कि माजी में जो हमारी जो एक ये कह सकते हैं कि दुश्मन एक मुल्क है, उसकी एजेंसी बरसरे पैकार नज़र आ रही थी, वो एक बार फिर बरसरे पैकार नज़र आई, और बड़ी तेज़ी के साथ उसने साइबर स्पेस पर भी निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन उसको काउंटर किया गया। अच्छा, अब एक नया इंकशाफ हुआ, और वो बड़ा अफसोसनाक इंकशाफ है, और वो ये कि जी अफ़गान सरजमीन पर अमरीका के तैयार करदा हथियार जो हैं वो खुलेआम फ़रोख्त हो रहे हैं, और दहशतगर्दों तक उनकी रसाई जो है वो बड़ी आसान है। अमरीकी साख्त के हथियार अफ़गानिस्तान में, ये आपको पता है कि वाफिर मकदार में मौजूद हैं, और जब अमरीकी फ़ोर्सेस वहाँ से जा रही थीं तो उसके बाद भी हमने ये देखा था कि ये इंकशाफात हुए थे कि जी जाते जाते अमरीकी फ़ोर्सेस जो हैं वो अपने जो भी इक्विपमेंट्स थे, जो उनके हथियार थे, वो उसको ऐसे छोड़ के चले गए कि वो तालिबान के हाथों में आ गए, और इस पर काफ़ी लेदे हुई। लेकिन अमरीका से जब पूछा गया तो अमरीका ने कहा कि जी ये हम हवाले करके आए थे अफ़गान फोर्सेस के, ये हम दहशतगर्दों के लिए नहीं छोड़कर आए थे। ये बारसी जो हमने देखा कि एक सूरत हाल सामने आई। लेकिन अब ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं ना, ये जो अभी हुए हैं हालिया, ख़ासकर मियाँ वाली हमला जो हुआ है, उसमें जो हथियार हैं वो यही हथियार हैं। अब इस पर ज़ाहिर सी बात है कि तहकीक होगी, पता चलेगा कि क्या ये वही हथियार हैं जो कि वो छोड़ कर गए थे, और ये कैसे यहाँ तक पहुँचे। यही वजह आपको पता है कि पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया कि जी 31 अक्टूबर तक हम तमाम गैर मुल्की, गैर कानूनी जो हमारे यहाँ पर वो लोग आए हुए थे इधर उधर से, और ख़ासकर अफ़गानिस्तान से, उनको उनकी वापसी का बंदोबस्त किया जाए। वो डेडलाइन मुकम्मल हो गई, और उसके बाद अब एक और जो है वो हम देख रहे हैं कि एक स्मूथ तरीके से जो है वो सिलसिला जारी है। बहरहाल आज सिर्फ यही नहीं, बल्कि एक तो ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, बल्कि हम ये भी देख रहे हैं कि
جو سیاسی محاذ ہے اس پر بھی کچھ لوگ متحرک نظر آ رہے ہیں، خاص کر سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب. انہوں نے آج اپنا جو دفتر ہے وہ سنبھالا ماڈل ٹاؤن میں. 4 سال کے بعد ان کی واپسی ہوئی ہے. وہاں پر انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں، وہاں پر میٹنگز بھی ہوئی ہیں، کچھ احکامات بھی انہوں نے جو ہیں وہ جاری کیے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی آنے والے دنوں میں اب یہ ملاقاتیں یہ جاری رہیں گی، اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کا نواز شریف صاحب کے ساتھ، ان کی بھی شاید آنے والے دنوں میں ملاقات ہوگی. تو اس پر ہی آج ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ جو میزبان کے ساتھ میرے موجود ہوں گے، میزبان اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد میزبان بدل جائیں گے. کامران شاہد صاحب ایک بار پھر آپ کے ساتھ موجود ہوں گے، ٹریفک میں موجود ہیں. لیکن ہمارے جو مہمان ہیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، احمد اویس صاحب ہمیں جوائن کریں گے، رہنما تحریک انصاف، اور تجزیہ کار ہیں عامر الیاس رانا صاحب، ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں. جبکہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ صاحب دفاعی تجزیہ کار ہمیں جوائن کر رہے ہیں. مصدق ملک صاحب، سر پہلے تو ظاہر ہے ہم ڈیفینیٹلی میں آپ کو چاہوں گا کہ اس واقعے کے اوپر آپ اپنا ذرا کامنٹ ضرور کریں، پھر اس کے بعد ہم سیاسی معاملات کی طرف آتے ہیں. سر جی بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور ہمارے جو جوان شہید ہوئے ہیں ان سب کی ماؤں بہنوں، جو ان کے لواحقین ہیں، محبت کرنے والے بچے ہیں، سب سے میں دلی تعزیت کرنا چاہتا ہوں. جو انہوں نے شہادت کا رتبہ ان کو اللہ نے دیا ہے، وہ اس سے بلند کوئی رتبہ نہیں ہے، اور اس وقت ہم سب کے سر جو ہیں وہ فخر سے بلند ہیں. اور جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ ہم آرام کی نیند اس وجہ سے سوتے ہیں کہ وہ وہاں پر سرحدوں پہ کھڑے ہو کر شہادتیں دیتے ہیں. آپ نے جو دیگر سوالات پوچھے ہیں اس پہ میں یہ کہوں گا کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پوری فوج بنائی گئی تھی، افغانیوں کی فوج بنائی گئی تھی، جسے امریکہ نے ٹرین کیا تھا، امریکہ نے ہی اس کو مسلح کیا تھا. لیکن جب وہ ایگزٹ ہو رہا تھا تو اس فوج کا کون والی وارث ہوگا، وہ فوج کہاں پہ گئی، وہ اسلحہ کہاں جائے گا، اس کا کوئی میکنزم، کوئی ٹریکنگ سسٹم جو ہے وہ وضع نہیں کیا گیا، نہ وضع کیا گیا اور نہ میرے خیال میں پاکستان پہ واضح ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ فوج جس کے لیے کوئی فائنینسنگ اویلیبل نہیں تھی، اور بہت دن سے پاکستان نے کئی مرتبہ یہ کہا تھا کہ جو فوج بن رہی ہے اس کی تنخواہیں دینے کے لیے، اس فوج کو آگے بڑھانے کے لیے جو ذرائع ہیں وہ اگر انٹرنیشنل فورسز یہاں سے چلے جائیں تو وہ موجود نہیں ہوں گے، جس کے نتیجے میں یہ تمام لوگ واپس اپنے قبائل میں چلے جائیں گے. کیا یہ کسی اور فورس کا حصہ بن سکتے ہیں؟ کیا یہ کسی اور فورس کا حصہ بن چکے ہیں؟ کیا یہ اسلحہ فروخت کر رہے ہیں جو دہشت گرد استعمال کر رہے ہیں؟ اب یہ بالکل ہم پہ ویزیبل نہیں ہے، اور اس وجہ سے جو طالبان کی رجیم ہے افغانستان میں سمجھتا ہوں ان پہ یہ مقرر ہے. انہوں نے کئی مرتبہ اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی زمین کو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. تو میرے خیال میں وہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان ان کے ساتھ بیٹھے اور یہ بات واضح کی جائے کہ وہ طریقہ کار کیا ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ زمین استعمال نہیں کرنے دی جائے گی، مگر زمین تو استعمال ہو رہی ہے، اور اسلحہ بھی استعمال ہو رہا ہے، اور دہشت گردی بھی ہو رہی ہے، اور لوگ بھی استعمال ہو رہے ہیں نا. مصدق صاحب بات یہ ہے کہ یہی وجہ بنی کہ پاکستان نے یہ فیصلہ کیا، اور بار بار وزیر داخلہ جو ہیں سرفراز بگٹی صاحب وہی کہہ رہے ہیں کہ جی جو اگر ہم بات کریں کہ کئی ایسے خودکش حملے ہوئے پاکستان میں جس میں جو حملہ آور تھے زیادہ تر ان کی تعداد جب دیکھی تو وہ افغانی نکلے. تو یہ بھی ایک تشویشناک بات ہے. میں ذرا بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب کو شامل گفتگو کرنا چاہتا ہوں. بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بریگیڈیئر صاحب یہ میں صرف ایک حوالہ دیتے ہوئے کہ میرا جو ہے وہ کچھ عرصے پہلے جانا ہوا تھا عراق، اور وہاں جا کے میں نے جب کچھ شہروں کی میں سڑکیں دیکھ رہا تھا، وہاں سفر کر رہا تھا، تو وہاں پر کچھ دکانیں دیکھیں جس کے اوپر جو اسلحہ تھا، اور وہ پتہ ہے ہمیں ظاہر امریکی ساختہ اسلحہ بظاہر وہ یہی نظر آ رہا تھا، وہ بک رہا تھا کھلے عام دکانوں کے اوپر. یعنی میں نے خود وٹنس کیا ہے. اب یہی چیز جو ہے وہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں بھی ایسا ہو رہا ہے. چلو وہاں کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن سر وہ اسلحہ اگر ان کارروائیوں میں استعمال ہوگا جو کہ پاکستان میں دہشت گردی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، تو اس پر پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ شکایت کس سے کرے، گلہ کس سے کرے؟ افغانستان سے کرے، امریکہ سے کرے؟ جی پہلے تو میں کرنل حسن اور ان کے
3 جو ساتھی ہیں ان کی قربانی کو خراج تحسین دینا چاہوں گا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے خون سے چمن وطن کی آبیاری کر رہے ہیں، تو سلیوٹس ٹو دیم۔ تو کمنگ اوور ٹو یور کویسچن، بالکل جناب، یہ امریکی افواج کے انخلاء کے بعد ایک ایسا ویکیوم آیا افغانستان میں جس میں ہمیں یہ توقع تھی کہ افغان عبوری حکومت کنٹرول حاصل کرے گی اور اپنے علاقے پہ ان کا کمپلیٹ کنٹرول ہوگا، مگر ایسا ہوا نہیں۔ اور چونکہ وہ امریکی انخلاء ایک بہت جلدی کی حالت میں ہوا اور وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ طالبان اتنی جلدی کابل پہ قبضہ کر لیں گے، تو اس میں وہ بہت سا اسلحہ چھوڑ کے یہاں سے گئے ہیں۔ اب اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ اسلحہ کیا افغان گورنمنٹ کو اس کو اپنے قابو میں کرنا چاہیے تھا، یا اسی طرح نان اسٹیٹ ایکٹرز کے رحم و کرم پہ اس کو چھوڑ دیا گیا، کیونکہ ایک فارمل اکانومی نہیں ہے اور افغانستان میں اس اسلحے کو بیچا بھی جا رہا ہے، اس کو چوری بھی کیا جا رہا ہے، اور کرپشن اتنی رائف ہے اور کنٹرول ان کا لوز ہے کہ وہ اسلحہ کس گروپ کے پاس جا رہا ہے۔ سر، جب امریکہ سے سوال کیا گیا تھا، بریگیڈیئر صاحب پوچھا گیا تھا اس بارے میں، تو انہوں نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے، انہوں نے کہا جی ہم جو ہیں وہ تو یہ حوالے کر کے گئے تھے افغان فورسز کے، یہ طالبان کے ہاتھوں میں کیسے گیا ہمیں کیا پتا۔ جی، وہ انہوں نے جن افغان فورسز کے حوالے کیا تھا وہ فورس خود ڈس انٹیگریٹ ہوگی۔ وہ تو سیگار کی ایک رپورٹ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اربوں ڈالر خرچ کرنے کے باوجود وہ فورس ایسے ڈس انٹیگریٹ ہوئی جیسے جو برف میلٹ ہو جاتی ہے کسی بھٹی میں، تو ان کا تو پتہ نہیں چلا، اور وہی لوگ تھے، ان میں سے کچھ انہوں نے وہ اسلحہ بیچ دیا، کچھ انہوں نے خود رکھ لیا اور اپنے اپنے گروہ بنا کے کسی مسلح گروہ کے ساتھ وہ وابستہ ہو گئے۔ تو وہ اسلحہ ابھی افغانستان میں بافرات اویلیبل ہے اور اس کی کوئی کمی نہیں ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسا آپریشن ہوتا ہے اس میں دہشت گرد مارے جاتے ہیں۔ ابھی 2023 الون میں جتنے 19 سوئسائڈ جو بامبرز ہیں وہ پکڑے گئے ہیں یہ نارتھ اینڈ ساؤتھ وزیرستان میں، اور ان میں سے 7 افغانی نکلے ہیں، اور اسلحہ جب ان پہ دیکھا جاتا ہے تو وہ RPG-7 M4 جو اسالٹ رائفل ہے، اور دوز نو ان کو پتہ ہے کہ وہ کتنی لیتھل اور سٹیبل ویپن سسٹم ہے، تو یہ سب ان کے ابھی ایز این انیبلر استعمال ہو رہا ہے ٹی ٹی پی کی دہشت گردی کے سلسلے میں۔ سر، آپ نے ٹی ٹی پی کا نام لیا ہے، میں ذرا صرف آپ سے یہ جاننا بھی چاہوں گا، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بریگیڈیئر صاحب، کہ جو ابھی یہ جو حملے ہوئے، خاص کر میاں والی ایئر بیس پہ جو حملہ ہوا، اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک غیر مقبول یا غیر معروف تنظیم ہے، اس کا نام سامنے آ رہا ہے۔ اچھا، جب ریسرچ کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی ایسا اسٹرکچر موجود ہی نہیں ہے، تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی ٹی ٹی پی ہی کے نکلے ہوئے ایسے لوگ ہیں جو کہ باغی گروپ ہوتا ہے، اور وہ مطلب اس کو ماننے کو بھی تیار نہیں ہے ٹی ٹی پی؟ اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ہماری طرف سے یہ کہا گیا کہ بھائی یہ جو ہمارے یہاں سے لوگ بھاگے ہوئے آپ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور طالبان ان کو پناہ دے رہے ہیں، تو آگے سے کہا جاتا ہے نہیں جی ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ہے تعلق ٹی ٹی پی کا اور خاص کر جو افغان طالبان ہے ان کا گٹھ جوڑ ہے؟ جی، بڑا گہرا گٹھ جوڑ ہے، اور یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ ہمیں یہ امید تھی کہ تحریک طالبان افغانستان جب عبوری حکومت کی شیپ اختیار کرتی ہے تو وہ ان سے ڈسٹنس کرے گی، اور اس کے انہوں نے کچھ انڈیکیٹرز بھی دیے، مگر لگاتار سفارتی روابط کے باوجود اب صورتحال یہ ہے کہ وہ اس کو کوئی کنٹرول کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، اور رادر یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وہاں سے جو ان کے ڈس افیکٹڈ لوگ ہیں جو ٹی ٹی اے کے، وہ اب ٹی ٹی پی کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت خطرناک ڈیولپمنٹ ہے۔ اور ایک اور سپلنٹر آرگنائزیشن ہے JUA، اور وہ ایریا اسپیسیفک نہیں ہے، ان کا زیادہ فوکس سیکٹیرین بھی ہے، اور ان میں بھی بہت سے لوگ جو کہ افغان ٹی ٹی اے کے حصہ تھے وہ اب اس کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ ٹھیک، اور اب یہ سچویشن ایسی ہو چکی ہے کہ ایک اوپن سپیسز جو پہلے مفرور اور جرائم پیشہ افراد اس کو آکوپائی کرتے تھے، تو اب ٹی ٹی پی کا پریزنس ان علاقوں میں ہے۔ ٹھیک ہے سر، آپ کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، میں ذرا آگے بڑھنا چاہتا ہوں، بریگیڈیئر صاحب سر ساتھ ہی رہیے گا۔ عامر الیاس رانا صاحب کی طرف جاؤں گا۔ عامر صاحب، سر ٹھیک ہے کہ انتخابات کی تاریخ آ گئی ہے، سب کچھ ہے،
آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہماری سیکیورٹی فورسز تو موجود ہیں الحمدللہ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں سکون ہی ملتا ہے ہر دفعہ ہمیشہ، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس وقت یعنی کہ ریاست خاص کر نگران حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج جو ہے وہ بن سکتی ہے یا بنتی جا رہی، خاص کر کے جب ہم ایک طرف ان غیر ملکی غیر قانونی لوگوں کو باہر بھی نکال رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ جو ہیں بے شک آئیں لیکن آپ ویزاز لے کر آئیں اور پراپر چینل کے ذریعے آپ آئیں؟ سلمان صاحب شکریہ. بات یہ ہے کہ جو بھی پالیسی اسٹیٹ نے بنائی اس میں نگران حکومت تو ایکسپیکٹیٹر ہی ہے نا، اس نے اور اس کے علاوہ کیا کرنا ہے، بیانات شیانات کرا لیں، لیکن یہ فوج نے کرنا ہے، لا انفورسز ایجنسیز نے کرنا ہے، الیکشن کمیشن کو کرانا ہے. تو اس کے ساتھ ہم دیکھ لیں کہ اس وقت ذمہ داری ظاہر ہے کہ جو ہماری افواج پاکستان ہے ان کے اوپر زیادہ ہے، ان کے اوپر حملے بھی ہو رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے بنیادی کام چھوڑ دیں، ملک کو یہ چھوڑ دیں کہ جی الیکشن نہیں ہونا یا کوئی بات ایسی ہونی ہے. بہت سارے لوگ یہ تاثر بناتے ہیں، اور جب میاں والی کا حملہ ہوا تو آپ کو پتہ ہے ایک مخصوص پارٹی کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس تھے انہوں نے پھر وہی کام کیا جو جنرل سرفراز شہید کے موقع پہ کیا تھا، اور نہ تو ان کی پارٹی کی طرف سے مذمت آئی اس بات کی کہ ہمارے لوگوں کے کیوں اکاؤنٹس یوز ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ مسلسل ان کے لیے کام کرتے ہیں. دوسرا فیکٹر ہے جو ساری ڈیٹیل سے بات ہوئی کہ ظاہر ہے کہ امریکہ کب چاہتا تھا اس علاقے میں ریسٹ ہو، وہ امن کیوں چاہے گا؟ وہ چھوڑ کے جو اسلحہ گئے وہ کس کے، کوئی وہ طالبان کے حوالے تھوڑی کر کے گئے، ان کا تو مقصد ہی یہی تھا جو اس وقت حل ہو رہا ہے کہ لڑائی چلتی رہے، ہماری یاد آتی رہے. پھنسے ہیں ہم ریوزٹ کر چکے ہیں، ہمیں ریوزٹ کرنا ہے اپنی انٹرنل اور ایکسٹرنل پالیسی کو، اور اس کے اندر یہاں پہ ظاہر ہے انتخابات کے بعد جب گورنمنٹ کوئی اسٹیبل بنتی ہے پھر ہی کچھ فیصلے ہوں گے. کہ اس وقت تو آپ کو ملک کو سنبھالنا ہے، آپ نے ایک پالیسی فیصلہ کیا ہے کہ جو غیر قانونی طور پہ مقیم ہیں اس میں جو بھی لوگ ہیں، چاہے افغانستان کے ہیں کوئی ہیں اور زیادہ تر ظاہر افغانی ہیں، تو ان کو آپ نے واپس بھیجنا ہے. تو یہ اس کے لیے تھریٹ بھی آ رہے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ میسیجز آئے ہیں، کوئی آن دی ریکارڈ بھی ہیں، آف دی ریکارڈ بھی ہیں. تو ٹھیک ہے، جب ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے تو ہمیں پھر اپنی انسٹالیشنز کو بھی بچانا ہے، اپنے عام لوگوں کو بھی بچانا ہے، اور ذمہ داری بھی ہماری اداروں پہ آتی ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا گیا نا کہ ہم نے اب یہاں پہ اس طرح کے لوگوں کو نہیں رہنے دینا. ماضی میں ہم چائے کے کپ پہ گئے، ہم نے خوشیاں منائیں، اور پھر ہم ٹی ٹی پی کے لوگوں کو پاکستان میں لا کے بسانے لگ گئے. اس پہ بڑے اعتراضات ہوئے تھے، لیکن وہ ون مین شو تھا، اور پھر وہ ون مین شو کہتا ہے کہ میں تو میر جعفر اور میر صادق کے ہاتھ مارا گیا، اس نے سارے فیصلے بھی کیے اور فوج پہ ڈال بھی دیے بڑی آسانی سے، اور پوری فوج کے خلاف اپنے لوگوں کو کھڑا کرنے کی کوشش کی جو 9 مئی میں آیا. اب اگر ہم کچھ فیصلے کرنے جا رہے ہیں تو ان کی پائیدار حیثیت ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ عادت اتر آدھا بٹیر کے جی بیچ میں افغان گورنمنٹ بات کر لے، امریکہ بات کر رہا ہے تو ہم ان کو چھوڑ دیں. کنٹینیوٹی ہونی چاہیے نا. ہم اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ جو آپ کی پالیسیز ہیں ان میں کنٹینیوٹی ہو. میں ذرا ڈاکٹر صاحب کی طرف جاؤں گا دوبارہ. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، سر آپ کے جب ظاہر سی بات ہے ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں، یعنی کہ پچھلی گورنمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں، تو وہ آپ لوگ تو اس بات میں آگے رہے، پیش رہے کہ بھائی کرو، کوئی چارٹر آف اکانومی کرو. شہباز شریف صاحب پہلے آدمی تھے جو کھڑے ہوئے تھے اسمبلی کے فلور پر، کہا کرو جی چارٹر آف اکانومی، بات کرو. نہیں کی گئی جی، میں نے ہاتھ نہیں ملانا، میں نے ان سے جو ہے نا وہ ان کے سامنے نہیں کھڑے ہونا، یہ نہیں، یہ سب ہمارے سامنے گزرا. سر لیکن یہ کتنا نقصان دہ ہوتا ہے ریاست کے لیے کہ پالیسی ایک فرد واحد کہہ لیں، گورنمنٹ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، وہ آتا ہے، وہ اپنے حساب سے بناتا ہے، پھر اس کے بعد جب وہ چلا جاتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر پالیسی چینج ہو جاتی ہے. یہ کتنا ضروری ہے کہ ہماری جو کم از کم خارجہ پالیسی ہے، دفاعی پالیسی ہے، ہماری جو انٹرنل پالیسی ہے، ہماری داخلہ پالیسی اور ہماری جو بزنس سے ریلیٹڈ پالیسیز ہیں، ان کی کنٹینیوشن ہو، اس میں کسی قسم کا یہ نہ ہو کہ جی ایک گورنمنٹ آئے وہ اپنے حساب سے تبدیلیاں کر دے. سر ڈاکٹر صاحب جی ایک تو میرے خیال میں سب سے اہم پہلو ہے جس کا آپ نے تذکرہ بھی کیا ہے اور رانا صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، وہ ہے کنٹینیوٹی آف پالیسیز. دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 میں دہشت گردی کے اتنے واقعات ہوتے تھے، مجھے یاد ہے کہ میں وہ کاغذوں کے اوپر لسٹیں ہوتی تھی کہ اتنے ہزار اٹیک ہوئے وغیرہ وغیرہ، دن میں 1 اٹیک، 2 اٹیک، 3 اٹیک. لیکن جب ہم نے 2 اپنے سویپنگ ایکشنز کیے، جو آپ کو یاد ہوگا اے پی ایس کے بعد آل پارٹی کانفرنس ہوئی، پھر 2 مختلف ہم نے کیمپینز چلائیں، اور ان کیمپینز کے بعد آپ نے دیکھا کہ بالکل تھم گئی ہماری جو دہشت گردی پاکستان میں ہے، وہ تقریباً ختم ہو گئی، اس کا کلا کما ہو گیا.
لیکن اس کے بعد پالیسی ہماری کنسسٹنٹ نہیں رہی. کبھی ہم انہیں دشمن جانتے ہیں, کبھی ہم ان کے خلاف کیمپینز کرتے ہیں, کبھی ہمیں لگتا ہے وہ ہمارے بھائی ہیں, پھر ہم ان کی ریہیبلیٹیشن شروع کر دیتے ہیں, پھر ہمارے پاس دہشت گردی شروع ہو جاتی ہے, پھر ہم کہتے ہیں ہاں یہ کیا ہو گیا. تو یہ آپ کی بات 100% ٹھیک ہے. یہ بات فنڈامنٹل چیزوں کے اوپر کچھ اگریمنٹس ہونے چاہیے. میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ کوئی یونیفارمٹی ہونی چاہیے, کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کا کوئی اپنا اوپینین ہی نہ ہو, یا نقطۂ نظر نہ ہو, یا اختلاف نہ ہو. یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. آپ چیدہ چاہے وہ اقتصادی معاملات ہوں اور حتمی طور پہ دفاعی معاملات ہوں, چیدہ معاشی معاملات اور حتمی طور پہ دفاعی معاملات پہ ایک کنسنسس ہونا چاہیے. تاکہ آپ سوچئے کہ جب آپ ایک کیمپین چلاتے ہیں تو آپ بلینز آف ڈالرز, بلینز آف روپے نہیں, بلینز آف ڈالرز خرچتے ہیں, اور ہمارے بچے شہید ہوتے ہیں, اور پھر ہم دہشت گردوں کو باہر نکالتے ہیں. پھر ہمیں پتہ چلتا ہے یہ تو ہمارے دوست تھے, یہ تو ہمارے بھائی تھے, انہیں تو اسی معاشرے میں رہنا ہے. تو میرے خیال میں یکسوئی کے ساتھ ایک فیصلہ کرنا چاہیے, ہماری پالیسی کو کنسسٹنٹ ہونا چاہیے. جو لگ رہا ہے کہ اب دوبارہ سے وہ سسٹمیٹک ہو رہی ہے, اور وہ جو پہلے ایک عزم کے ساتھ دہشت گردی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, اگرچہ پھر سے ہمیں شہادتیں اٹھانی پڑ رہی ہیں, مگر دوبارہ سے لگ رہا ہے کہ اسی ڈائریکشن کے اندر ملک جا رہا ہے. ٹھیک سر, میں ذرا احمد اویس صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. احمد صاحب تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد صاحب, غلطیوں سے سیکھتے ہیں, سیاستدان بھی سیکھتے ہیں, ہم آپ بھی سیکھتے ہیں, ہم سے بھی انسان ہیں, غلطیاں ہو جاتی ہیں. تحریک انصاف سے اگر غلطیاں ہوئی ہیں, اب ظاہر ہے مخالفین سے پوچھیں گے وہ تو پوری ایک لسٹ نکال کے دے دیں گے, جی یہ ہیں جی آپ کی غلطیاں اتنی سب کچھ. ہمیں یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے جو پہلی غالباً پریس کانفرنس یا میڈیا ٹاک کی تھی دفتر خارجہ سے, انہوں نے ایسے ٹیبل پہ نا ہاتھ مار کے کہا تھا جی دفتر خارجہ میں بنے گی یا خارجہ پالیسی. سر وہ ٹھیک ہے, کہنے کی حد تک بات جو ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے, لیکن وہی والی بات آ گئی کہ اپنی غلطیوں سے سیکھا اگر کی ہیں غلطیاں, اور دوسرا وہی والی بات کہ کنٹینیویشن آف دا پالیسیز. اگر دوسری جماعت آپ کے جو مخالفین ہیں یا اپوزیشن پارٹی اگر کوئی اچھی بات کر رہی ہے ملک کے لیے, ملک کے وسیع تر مفاد میں, تو سر بھلا دیں کہ وہ سامنے کون بیٹھا ہے کون نہیں بیٹھا, آپ اس سے چلیں برائے نامی سے ویسے ہاتھ ملا لیں اور بولے چلو یار ٹھیک ہے ہم نے ملک کے لیے تو اچھا کرنا ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی رانگ پرزمپشن کے اوپر آپ نے یہ ساری بات کی ہے. صورتحال تو بالکل مختلف ہے اس سے جو اس وقت وہاں پہ حالات ہیں. بات یہ ہے کہ جو غلطیاں کی آپ بات کر رہے ہیں, نشاندہی کر رہے ہیں, غلطیاں تو اب ہو رہی ہیں اور ایسی گلیرنگ قسم کی ہو رہی ہیں کہ جس سے نجات ملتی مشکل نظر آ رہی ہے. آپ دیکھیے کہ آپ نے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ایک دم سے افغانیوں کو کہا کہ جی یہ ملک سے باہر نکل جائیں. جو حملہ آور تھے یہاں پر وہ یہ لوگ تو نہیں تھے, آپ کے پاس تو ساری ڈیٹیل ہونی چاہیے. انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ ہیں آپ کے پاس, آئی ایس آئی ہے, آئی بی ہے, اور بہت ساری ایجنسیز ہیں جو پورا دھیان رکھتی ہیں. آنکھیں اور کان جو ہیں حکومت کے کہلائے جاتے ہیں یہ, اور ان سے پتہ لگتا ہے کہ یہ وہ لوگ جو ہیں یہ تو وہاں بہت دہاڑی ٹائپ کے لوگ جو وہاں یہاں جو پناہ گزیر آ کے بیٹھے ہوئے تھے, ان میں سے کسی کے اوپر کبھی کوئی الزام نہیں آیا کہ انہوں نے کوئی کسی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں حصہ لیا ہو. ان کو ایک دم سے آپ نے اکھاڑ پچھاڑ کر دی, ان کو نکال کے آپ نے کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے باہر, بغیر سوچے سمجھے, بغیر پلان کیے ہوئے. یہ چیزیں بڑی پلاننگ کے ساتھ ہوتی ہیں. یہ چھوڑ دینا چاہیے تھا حکومت, جو بھی حکومت بنے گی وہ اس کو پلان کرے گی. کوئی نہیں کہہ رہا, اور اس کے بعد سر بات یہ ہے احمد صاحب کہ سارے افغانی بات سنیے نا, میری بات سن لیجئے. سر سارے افغانی دہشت گرد نہیں ہیں, لیکن افغانیوں میں زیادہ تر جو واقعات ہوئے یہاں پر اس میں لوگ جو نکلے وہ زیادہ تر دہشت گرد ہیں. یہ پوائنٹ تھا نا اس نگران حکومت کا. میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں نا کہ یہ ایک اس واقعہ سے ایک وہاں پہ بھی ایک غم و غصے کی لہر جو ہے وہ افغانی پہلے بھی وہاں پہ استعمال ہو رہے تھے. آپ کو پتا کہ امریکہ جب وہاں سے گیا ہے تو امریکہ بائی ڈیزائن اپنا اسلحہ چھوڑ کے گیا ہے وہاں پر, اور وہ اس لیے کہ جو نئی حلقہ بندی ہو رہی ہے وہاں انڈیا اور امریکہ جو ہیں یہ ایک سائیڈ پر ہیں, اور انڈیا کا تو ڈائریکٹ جو ہے پاکستان کو کمزور کرنا اور پاکستان کی موجودہ حیثیت کو ختم کرنا یہ انڈیا کا ٹاپ ایجنڈا کے اوپر ہے. اور وہ اسلحہ تمام جو لیٹسٹ اسلحہ تھا, سوفسٹیکیٹڈ ویپنز تھے جو وہ چھوڑ کے گئے تھے, بالکل سیلڈ بند. تو پھر ہم وہاں پر چائے پینے تو چلے جاتے تھے, پھر ہماری نظر سے یہ چیزیں کیوں نہیں گزری کہ یہ اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں, ہونے والی ہیں؟ تو میں یہی بتانے لگا ہوں نا, ابھی سنیں نا, یہ بات تو اب ہو رہی ہے. یہ جو ہنگامہ آرائی جو ہے, یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی جو ہے, یہ اب کتنے عرصے سے ہو رہی ہے؟ آپ ذرا کاؤنٹ کیجئے ٹائم کو.
یہ غلط ٹائم کے اوپر آپ نے غلط پالیسی کی ہے اور اس کا نتیجہ غلط آ رہا ہے ہمارے. ٹھیک ہے, چلے سر آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ایک کوئک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں آن دا فرنٹ. سب سے پہلے تو جی بہت معذرت قوم سے لیٹ آنے پہ, اور اپنے اینالسٹ سے بھی کئی دفعہ دیر ہو جاتی ہے, بندہ پھنس جاتا ہے. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, احمد اویس صاحب, ملا سرانا صاحب. اویس صاحب, یہ جو الیکشن کا ماحول سر بن گیا ہے, اس میں پاکستان تحریک انصاف دور دور تک نظر نہیں آ رہی. مطلب میں دیکھ رہا تھا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب مال ٹاؤن آ گئے, باقاعدہ رابطے شروع ہو گئے, زرداری صاحب سے ٹیلی فون ٹاک ہو گئی, الیکشن ہونے جا رہا ہے, لیکن تحریک انصاف نظر نہیں آ رہی. سر آپ کی اپنی بھی گٹ فیلنگ یہی ہے؟ جو لوگ تحریک انصاف کی طرف سے بات بھی کر رہے ہیں مذاکرات کی, وہ بھی جیل کے اندر ہیں فی الحال, تو جیسے کیسر کیسر وغیرہ, اگرچہ کرپشن کے الزامات ہیں ان کے اوپر, دیکھیں گے کیا فیصلہ نکلتا ہے. ویئر ڈو یو اسٹینڈ؟ پہلے مجھے اپنی پہلی بات اگر آپ مکمل کرنے دیں تو میں اگلی بات کروں گا, کیونکہ مجھے بیچ میں انٹرپٹ کر کے اور مجھ سے مکمل کرنے دی. معذرت جی. آپ میں جو سیکیورٹی کے ایشو کے اوپر جو بات ہو رہی تھی, میں اس کے اوپر یہ بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ صورتحال بڑی خطرناک ہے جو یہاں پہ پیدا ہو چکی ہوئی ہے. اس لیے کیونکہ جو میاں والی کے ایئر بیس کے اوپر حملہ ہوا ہے, یہ ہمارے سیکورٹی کو انہوں نے توڑ کے اندر گھس گئے ہیں لوگ. یہ بڑا سیکورٹی لیب سے بہت بڑا, اور اگرچہ اللہ کے فضل سے ہماری آرم فورسز نے وہ تمام کے تمام دہشت گرد جو ہے ان کو جنت رسید کر دیا اور وہاں سے وہ فارغ ہو گئے. لیکن جو نقصان ہوا اور جو سیکیورٹی لیپس ہوا ہے, اس کے خلاف کارروائی کوئی معلوم نہیں ہوا کہ کیا کارروائی ان کے خلاف ہو رہی ہے. سر فوج کا اپنا ایک میکینزم ہوتا ہے, اگر سیکیورٹی لیپس آپ کو لگتا ہے تو وہ کریں گے کارروائی, اس بارے میں ہم کو ہوگا. سنیے, جی بتائیے. سوال یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ چاہتی ہے کہ چیف آرمی اسٹاف جو ہے وہ قوم کو ایڈریس کریں اور بتائیں کہ یہ قوم کو ایڈریس کریں, اس طرح حملے ہو رہے ہیں پاکستان کے, وہ اطلاع کریں, بتائیں آپ یہاں قوم کو کانفیڈنس میں لیں. صحیح ہے, کانفیڈنس میں لیں. ہر آدمی جو ہے بڑا اس وقت پریشان ہے. ویسے سر آپ کا یہ بالکل ویلڈ پوائنٹ آ گیا. مصدق ملک صاحب سے سوال پوچھ رہے تھے. ویسے میرا یہ آئیڈیا ہے کہ اگر چیف آف دا آرمی اسٹاف کو فوج پہ ہونے والے حملوں کے اوپر قوم سے خطاب کرنا ایک احسن اقدام ہے, سب سے پہلے 9 مئی کے بعد ان کو کرنا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے نہیں کیا. لیکن بہرحال مصدق ملک صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کی سیکیورٹی کے معاملات میں 9 مئی سے بڑا واقعہ یہ. جی سر, بات یہ کہ 9 مئی کا تو واقعہ کوئی ہے ہی نہیں, کیا کیا ہے یہ اویس صاحب, ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ بالکل آ گیا. یہ تو ٹیررسٹ نے کیا نا جو کیا ہے. ہمارے افواج پاکستان کے لوگ شہید بھی ہو رہے ہیں, بلوچستان میں KP میں جانے دے رہے ہیں اپنی, اور جس طرح آپ نے میاں والی ایئر بیس میں بتایا, اور وہاں پہ تو امریکی اسلحے کا بھی انکشاف ہوا ہے. اس کے اندر TTP افغانستان جو ہے اس کا بہت بڑا عمل دخل ہے. تو یہ تمام فوج سیکیورٹی کے معاملات مستقل استعمال ہو رہا ہے. سر بالکل فوج سیکیورٹی کے معاملات دیکھ رہی ہے, لیکن پاکستان میں الیکشن تو چیف جسٹس نے کہہ دیا نا کہ ہونا ہی ہونا ہے. کیوں مصدق ملک صاحب؟ فوج تو اپنے فرنٹ پہ کام کر رہی ہے. مشورہ اویس صاحب نے دے دیا آرمی چیف کو قوم سے خطاب کا, پتہ نہیں کس کانٹیکس میں انہوں نے یہ دیا ہے, لیکن الیکشن تو ہونا ہی ہونا ہے نا. اور آپ تو بہت ایکٹیو ہو چکے ہیں اس معاملے میں, چاہے کچھ بھی ہو جائے. دیکھیں پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں, اور اس وقت اپنے دفاعی اداروں کے ساتھ کھڑے ہونا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. اور سالیڈیرٹی اس وقت تمام جماعتیں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو سالیڈیرٹی شو کرنی چاہیے. یہ زیر لب جو تنقید ہے ضرور کریں, مگر یہ شاید مناسب وقت نہ ہو. شاید آج جب ہم نے شہیدوں کی لاشیں اٹھائی ہیں تو اس وقت ہمیں شاید یہ پیغام دینا چاہیے کہ ہم جتنا بھی نقصان ہوگا ہم اپنی افواج کے ساتھ, اپنی ملک کی ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک تو میرا یہ پیغام ہے کہ یہ شاید سالیڈیرٹی کا وقت ہے, اور ان محاذوں پہ اس وقت سیاسی لے دے کرنا بے جا ہوگا میرے خیال میں. مرضی ہے ہر ایک کی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ہماری, آپ کو یاد ہوگا آج سے 10 سال پہلے یا 12 سال پہلے, شاید اس سے بھی زیادہ پہلے, غالباً جنرل کیانی نے یہ نقطہ اٹھایا تھا کہ جو فوج امریکہ بنا رہی ہے, جب امریکہ یہاں سے چلا جائے گا تو اس فوج کو کیسے چلے گی یہ فوج. اور ان کی اتنی ڈیپ روٹیڈ ٹرائبل ایفیلیشنز ہوتی ہیں کہ جب پیسے ہی نہیں رہیں گے فوج کو چلانے کے لیے, اربوں ڈالر ڈالنے کے باوجود, تو یہ چلے گی نہیں. اور نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ فریگمنٹ ہو کے واپس اپنی ٹرائبل
افیلیشنز میں چلی جائے گی اور اس وقت مسلح بھی ہوگی، ٹرینڈ بھی ہوگی، اور کچھ ٹرائبز ایک طرف ہوں گے، کچھ ٹرائبز دوسری طرف ہوں گے، اور بالکل وہی نقشہ جو کھینچا گیا تھا، جو ہماری لیڈرشپ نے کھینچا تھا 10-15 سال پہلے، وہ اب حقیقت بن کے سامنے آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ فوج تھی، اس کے پاس امریکی اسلحہ تھا، اب ہمیں نہیں معلوم وہ فوج کہاں گئی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ ساری بات ہو چکی۔ میرے خیال میں الیکشن تو انشاءاللہ ہر صورت ہوں گے، الیکشن ہونے چاہیے، اور اس وقت تمام سیاسی صدیق صاحب سوال میرا یہ تھا کہ صرف آپ اور پیپلز پارٹی نظر آ رہے ہیں نا، اور تو کوئی نظر نہیں آ رہا اس وقت؟ یہ آپ کا ایک سیزن 2 اب چلے گا، بلکہ سیزن 3 یا 4 ہوگا چارٹر آف ڈیموکریسی کا، جس طرح ٹیلی فون پہ گفتگو ہوئی ہے۔ باقیوں کو کھیلنے نہیں میرے خیال میں ابھی باقیوں کو کھیلنے نہیں دے رہے۔ آتا ہوں، میں نے سیاسی سوال آپ سے پوچھا تھا، ویسا آپ نے اسکپ کر دیا، آتا ہوں دوبارہ آپ کے پاس۔ جی صدیق صاحب۔ جی مجھے پورا سوال کا پہلا موقع نہیں دیا نا، اس لیے بات اچھا سر، میں تو تھا نہیں، آئی ایم سوری آئی واز لیٹ، تو اس لیے مجھے نہیں پتا تھا آپ کو، ورنہ میں تو ہمیشہ موقع دیتا ہوں، آپ جانتے ہی ہیں۔ جی صدیق صاحب۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت وہ نئی آئی پی پی پارٹی شاید بنی ہے، انہوں نے بھی کیمپین شروع کر دی ہے پچھلے دنوں، انہوں نے بھی جلسہ کیا، غالباً 1-2 جلسے کیے ہیں، لیکن ہر سیاسی جماعت کو اس پروسیس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ صرف وہ لوگ جو دہشت گردی کے یعنی تحریک انصاف والے نانا ہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں نا، جو واقعات تھے، نہیں میں تحریک انصاف تو مختلف ہے نا سر، میرے کہنے سر تحریک انصاف میں بچا کون ہے؟ اب تو اویس صاحب رہ گئے، وہ بھی میرا خیال سے آفس تو ان کا کوئی ہے نہیں، یہ ایڈوکیٹ تھے ضرور تحریک انصاف کی پنجاب گورنمنٹ میں، اویس صاحب رہ گئے، پتہ نہیں اویس صاحب بھی کھڑے ہوتے کہ نہیں ہوتے مصدق صاحب؟ نہیں اویس صاحب ضرور کھڑے ہوں گے، اور میرے اور بھی کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں جو الیکشن میں کھڑے ہونے کے لیے، اور کچھ وکلا بھی ہیں ہمارے دوست جو الیکشن میں پی ٹی آئی کی طرف سے کھڑا ہونا چاہتے ہیں، کھڑا ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں انہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ سیاسی جماعت سے لڑائی نہیں، جرائم پیشہ لوگوں سے جھگڑا ہے۔ صحیح۔ عامر بھائی، بات یہ ہے کہ جس طرح ٹیلی فونک کنورسیشن آپس میں دونوں پارٹی کے لیڈرز کی ہوئی ہے، پی ایم ایل این زرداری صاحب کی، نواز شریف صاحب کی، اوبویسلی ملاقات بھی اب ہو جائے گی۔ اب نظر یہ آ رہا ہے کہ ایکچولی یہی 2 لوگ ہیں مین میدان میں، باقی تو اصل تحریک انصاف اڈیالہ جیل کے اندر ہے، کچھ تحریک انصاف آئی پی پی کے اندر ہے، کچھ تحریک انصاف روپوش ہے، کچھ تحریک انصاف پتہ نہیں کہاں پر ہے، تو یہی ہوگا میدان ان دونوں پارٹیوں میں لگے گا سر۔ اب دیکھیں، نواز شریف اور زرداری صاحب کے رابطے کوئی اہمیت اس لیے نہیں رکھتے کہ وہ رابطے میں رہتے ہیں، یہ خبر آج خود بلاول نے کہہ دیا، یہ پہلے رابطہ ہوا تھا، اس کو بھی میں چھوڑ دیں۔ احمد اویس صاحب نے جو آرمی چیف سے میرے حساب کتاب میں ایک قسم کی وضاحت مانگی ہے کہ وہ آ کے قوم سے خطاب کریں۔ آرمی اپنی پریس ریلیزیں ایشو کرتی ہے، اور قوم سے خطاب وہ کس حیثیت میں کریں گے؟ آرمی چیف نے کب خطاب کیے ہیں؟ وہ حیثیت کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ تو پی ٹی آئی کی بڑے عرصے سے خواہش تھی، جب وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ آئیں اور سنبھال لیں پھر، کہ اگر ہم نہیں تو کوئی بھی نہیں، تو وہ تو پاکستان کو پسانے والی بات ہے نا، نکالنے والی بات نہیں ہے۔ اس میں ہونا تو یہ چاہیے کہ احمد اویس صاحب جس طرح ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے عہدے پہ 3 دفعہ انہوں نے ہائی کورٹ سے واپسی بھی لی، وہاں سے کہ جی نکالا اور واپس آئے، ان کو چاہیے خان صاحب سے ملاقات کریں، اور پارٹی کے اندر باقاعدہ کوئی ان کو منصب ملنا چاہیے کہ آ کے پارٹی کو لیڈ کریں گے۔ یہی ان لوگوں کو خان صاحب جیل سے خود اپنے لیے ہی کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ وہ اپنے پارٹی کے لیڈروں پہ اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ الیکشن اگر انہیں لینا ہے، اچھے انداز سے لینا ہے، تو وہ تو نہیں ہوگی نا ڈیمانڈ پوری کہ جی مجھے باہر نکالو اور پھر میں الیکشن لڑوں گا۔ وہ جب ضمانت سپریم کورٹ میں ان کی لگ گئی ہے، ڈیٹ مطلب آ جائے گی، اس ہفتے نہیں آئے گی تو اگلے ہفتے آ جائے گی، پھر پتہ چل جائے گا کہ ضمانت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے۔ اپیل جس طرح نواز شریف کے کیسوں کی لگی تھی، سیم عمران خان صاحب کی لگ گئی ہے، کل لگی بھی اپیل ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ عدالتیں کوئی دوسرا عمل کر رہی ہیں۔ اصل ایشو یہ ہے کہ آپ پاکستان کی سیاست کے اندر سیاست کریں، آپ راستہ لیں، راستہ دیں۔ یہ اس طرح کی دائیں بائیں نہیں کھیلنا چاہیے۔ نواز شریف آگے ہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے، ایک منٹ میں آپ کی بات میں نہیں بولا، اچھا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ راستہ آپ کو لینا ہے احمد اویس صاحب، یہ آپ کی پارٹی کو لینا ہے، یہ میں نے نہیں دلوانا۔ آپ کو اپنے کردار سے سیاست کرانی ہے۔ جب آپ مختلف طریقوں سے آرمی چیف کو کہیں گے کہ وہ آ کے خطاب کریں، تو آپ کو راستے نہیں بن رہے، آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں، شکوے کچھ اور ہیں، باتیں کچھ اور ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں آپ کے لوگ جتنے موجود ہیں جن پہ پرچے نہیں ہیں،
دیکھیں دیکھیں نا سیکیورٹی لیبس کہہ رہے ہیں تو 9 مئی کو جو ہمارے اپنے لوگوں سے سیکیورٹی لیبس کرایا جنہوں نے ہم پاکستان کو سنبھالنا ہے، آپ ان کو حملوں پہ لگا دیں تو آپ کہیں کہ وہ سیکیورٹی لیبس نہیں ہیں. دشمن کا تو کام ہی یہی ہے، دہشت گردوں نے کرنا یہی ہے. جو امریکی اسلحہ ہے، امریکہ کب چاہتا تھا پاکستان میں امن ہو؟ میں تو یہی کہہ رہا ہوں. لیکن جو بڑا جرم ہمارے اپنے لوگوں سے ان کو انگیخت کر کے کرایا، اس کا بھی کوئی جواب ہے یا صرف جواز دینا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو پاکستان کی اسٹیٹ پہ حملہ کریں انہیں آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کے نام پہ کہیں کہ جی آپ دوبارہ آ جائیں. آپ کو معافی مانگنی چاہیے کہ ہاں ہم نے یہ غلطی کی. یہ نہیں ہے کہ جی وہ جی بڑا برا ہو گیا. یہ جو ہے کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھ کے آپ کہیں کہ جب مجھے کمانڈوز پکڑیں گے تو جواب دیتا ہوں میں ہمارے لوگ جائیں گے. اس کی وضاحت آپ دیں. ٹھیک ہے احمد اویس صاحب لیں آپ جیسے احمد اویس صاحب میری ریکویسٹ یہ ہے آپ لوگوں کو چاہیے عامر کہ صاحب خان صاحب سے کوئی مینڈیٹ لیں کہ ہم جا کے بات کرتے ہیں. پہلی بات یہ کہ obviously یہاں پر آرمی چیف کے متعلق یہ بات ہوتی ہے تو آرمی چیف کو کے پوائنٹ آف ویو کو میں یا مصدق ملک صاحب یا عامر صاحب یا ایون اگر بھی اویس صاحب کا دل کبھی اگر چاہے جتنا بھی وہ پوائنٹ آف ویو ان کی طرف سے دینا چاہیں ان ہز ڈیفینس، کیونکہ وہ موجود نہیں ہے تو وہ بات نہیں بنتی، کیونکہ اس کے لیے تو فوج کا ایک ادارہ وہی کر سکتے ہیں. تو ان کو ڈسکس کرنا ان کی پرسنالٹی کو یہاں پہ یا کہ وہ قوم سے خطاب کریں یا نہ کریں، میرا خیال سے اس پہ ڈسکس کرنے کی بات نہیں ہے. سوال یہ لیکن میرا سوال سر آپ سے پولیٹیکل نوعیت کا ہے نا جی، کیونکہ یہ اگر میں سوال پٹ کر لوں آپ سے، میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے اویس صاحب، آپ جواب میں اپنے عامر صاحب کو رسپونڈ کر دیجیے گا. سوال میرا آپ سے یہی ہے کہ آپ کی پارٹی جو ہے نا وہ ایز اے پارٹی گراؤنڈ پہ اب نظر نہیں آ رہی، تو عمران خان صاحب سے یا تو کہیں کہ جب وہ وکلاؤں کو مل جاتے ہیں کوئی پارٹی کی نئی ٹیئر آف لیڈرشپ لے آئے، کیونکہ باقی تو آپ کی ساری یا ٹوٹ گئی ہے یا چھوڑ گئی ہے یا پتہ نہیں کہاں گئی ہوئی ہے. کہیں نہیں ہے، اس کو روکا جا رہا ہے صرف، اور کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے نا ایک طرف ایک آدمی ایبسکانڈر ہے، ایک آدمی قیدی تھا، اس کو انہوں نے کورٹ کا عالم یہ ہے کہ اس کو بیل دے کر اور اس کو پراپر سیاسی جلسوں کی اجازت دی گئی. اس کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے کارنر جلسے اگر ہو رہے ہیں، اگر کوئی کارنر ورکرز میٹنگ ہے وہ ان کو کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. یہ جو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے اگر یہ پرووائڈ نہیں کریں گے تو یہ کیا آپ کا سمجھ یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ یہ پرامن معاملات ہوں گے؟ یہ معاملات اور خراب ہو جائیں گے اس طرح سے. یہ دس ہیز ٹو بی ڈن بائی آل انسٹیٹیوشنس. یہ ہمارے جو جوڈیشل انسٹیٹیوشن ہے اور ہمارا جو ایگزیکٹو ہے، ایگزیکٹو کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے جہاز لیں اور دنیا میں نیکسٹ چکر پہ پھر کے آ جائیں اور نہ سیکورٹی کا خیال کریں نہ کسی اور چیز کا خیال. لیکن اویس صاحب اگر حالات میں آپ سے جاننا ہی چاہ رہا ہوں اویس صاحب، آپ سے سوال ہے کہ حالات اگر آپ کے یہی رہے کہ مطلب میں تو اس میں اس ماننے کے بعد کہ جی آپ کی کارنر میٹنگ نہیں کی جا رہی ہے، آپ کو موقع نہیں مل رہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تو کچھ مہینوں کی بات رہ گئی، تو پھر الیکشن میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ آپ کی پارٹی کی اگر کارنر میٹنگ ہی نہیں ہو سکتی، آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ تدھر بدھر ہے، آپ کے مین لیڈر جو ہے وہ جیل کے اندر ہے، تو پھر آپ الیکشن میں کہاں دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اس طرح سے جو آرٹیفیشل جلسوں کر کے یہ ووٹ ملیں گے؟ ان کو کسی کو نہیں ملے گا ووٹ اسٹیکن ڈائریکٹلی اسٹک ہوا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، اور وہ ہمیں اجازت آپ نہیں دے رہے. لوگ اور زیادہ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ آپ میں جو ہے ایک طرف پابندی لگائی جا رہی ہے، ایک طرف ٹھیک ہے سر مصدق صاحب اس لیے آپ رسپونڈ کریں گے ہر جگہ کینڈیڈیٹ کھڑے ہوں گے، ہر جگہ کینڈیڈیٹ کھڑے ہوں گے، کارنر میٹنگ آپ نہ کرنے دیں، لیڈرز کو ان کے توڑ لیں، لیکن وہ مقابلہ اتنا بھرپور کریں گے کہ آپ کے دانت کھٹے کر دیں گے الیکشن میں. بالکل مصدق صاحب جی، ایک تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ آج لیول پلینگ فیلڈ کا ذکر کر رہے ہیں، جب 2018 میں میاں نواز شریف کو نکال دیا اس دن تو کوئی لیول پلینگ فیلڈ. سر وہ تو غلط ہوا نا، اب وہ کہہ رہے ہیں دوبارہ نہ غلطی کریں. جی وہ تو کہانی جی میں ذرا لیول پلینگ فیلڈ کی داستان وہ سب پتہ ہے ہمیں، اب آپ اس پہ آ جائیں گے کیا ہوگا کہ 25 الیکشن میں. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج بھی تھریٹننگ ٹون اپنا رہے ہیں ان کو تھریٹ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر یہ ہوگا تو کیا امن ہوگا، امن نہیں ہوگا، کیا آپ کیا تھریٹ کر رہے ہیں؟ مناسب نہیں ہے. آپ کی پارٹی کے اندر وہ لوگ جو دہشت گردی میں ملوث نہیں تھے ان لوگوں کو کنسولیڈیٹ کریں. صدیق صاحب بریک کے لیے بھی کہا جا رہا ہے، میں ایک بریک بھی آتے بتا دوں کہ آپ شکر کریں کہ جو 9 مئی کو جس طرح فوج پہ اٹیک ہوا، فوج نے اپنی تمام تر طاقت کے باوجود، کیونکہ پاکستانی سویلینز آ گئے تھے، وہ رسپانس نہیں دیا جو ان ٹیررسٹ کو دیا ہے، خواہ وہ میاں والی ہو، خواہ وہ وادی تیرہ ہو،
خواہ وہ کوئی اور جگہ ہو، بلوچستان خیبر پختونخوا، وہاں پاکستانی افواج نے شہادتیں تو دی انہوں نے، لیکن انہوں نے دشمن کو بھی نہیں چھوڑا. تو شکر کریں کہ 9 مئی میں جو ہمارے پاکستانی بھائی سویلینز تھے ان کے اوپر وہ والا نہیں آیا. اور یہ اور بات ہے کہ اعزاز حسن صاحب جیسے جید وکلا جو تھے وہ جسٹس بندیال کو یہ کہہ رہے تھے کہ کیوں فوج نے گولی نہیں چلائی پاکستان تحریک انصاف والوں. مطلب ان کی جھنجھلاہٹ یہ تھی کہ ان کو کیوں نہیں ٹیررسٹ کی طرح ڈیل کیا. اب اس کا حل تو کسی کے پاس نہیں ہے اور اس پہ کسی کو قوم سے خطاب کرنے کی ضرورت بھی نہیں. ایک بریک لوں گا جی. دامن وقت میں گنجائش نہیں، دیجیے کل تک اجازت.